यीशु मसीह के पाक नाम में आप सबकी सलामती हो। अज़ीज़ो, हम आज खुदावंद के ज़ूर एक बार और हाज़िर हुए हैं ताकि उसकी बरक़ात को हासिल कर सकें और उसकी तारीफ़ और उसकी ताज़ीम हो जो खुदा अपने बच्चों को बरक़ात बख्शता है। आज इस चीज़ पर हम गौर करना चाहते हैं, खुदावंद के अज़ीम काम। आइए हम दुआ करें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमें प्यार करने वाले ज़िंदा आसमानी बाप, खुदावंद जैसे हम आज तेरे पाक कलाम को खोलते हैं तो खुदावंद हम तेरी कुदरत और तेरी अज़मत को जानना चाहते हैं, तो खुदावंद तू अपने रूह का मसा हमें अता कर। तेरे पाक और मुक़द्दस नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अज़ीज़ो, क्या खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा अजीम काम किया है कि जिसकी वजह से आप हमेशा खुदावंद की तारीफ़ करते रहेंगे और उसको कभी फरामोश नहीं कर सकेंगे? शायद वो कोई शिफा आपकी ज़िंदगी में खुदावंद आपको अता की हो, या खुदावंद ने आपको घर मुहैया किया हो, या खुदावंद ने आपके ख़ानदान में कोई अजीम काम किया हो, या खुदावंद आपको किसी ऐसी जगह लेकर गया हो जो आपकी साख से बाहर हो। आइए हम आज जिस चीज़ पर गौर करना चाहते हैं वो लूका रसूल की इंजील और उसका 8वां बाब और उसकी 26 आयत से 39 आयत में खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में इसका ज़िक्र है। यहाँ जब हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह गरासीनियों के इलाके में पहुँचे और वहाँ जब वो गलील की झील के पार उतरे तो वहाँ उन्हें एक ऐसा शख्स मिला जो जंजीरों से जकड़ा हुआ और जंजीरें उसके बाजुओं से लटक रही थी। ये शख्स घायल नज़र आता था, इसके बदन से खून बहता था और लोग जब इसको देखते थे तो लोग घबराते और डरते थे, और यहाँ पर शागिर्द भी इस शख्स को देखकर डर गए। लेकिन यीशु मसीह ने उस शख्स को देखा और यीशु मसीह ने पहचाना कि ये शख्स मुश्किल और मुसीबत में है, और उस शख्स ने जब यीशु मसीह को देखा तो वो चिल्लाया और गिर कर खुदा यीशु मसीह को सजदा किया और आकर खुदा यीशु मसीह को कहने लगा, ऐ खुदा ताला के बेटे, तुझे मुझसे क्या काम, तू मुझे अजाब में मत डाल। हकीकत में ये शख्स बदरू गिरफ्तार था, और जब इसने खुदा यीशु मसीह को देखा तो इसने खुदा यीशु मसीह को पहचाना और इसने खुदा यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहकर मुखातब किया, क्योंकि शैतान भी खुदा यीशु मसीह को जानता और पहचानता है। लेकिन यहाँ पर ये जो शख्स बदरू गिरफ्तार था, एक वक्त में ये अपने ख़ानदान में रहता और तंदुरुस्त और ठीक था, नौजवान था, लेकिन जब ये अपने घर में पाला पोसा गया तो मुमकिन है कि माँ बाप के बड़े ख्वाब थे और माँ बाप की उस पर बड़ी उम्मीदें थी। लेकिन जब ये नौजवान बड़ा हुआ, बदरू गिरफ्तार हो गया, तो ये लोग इससे डरते थे। ये बच्चों को मारता था, ख़वातीन को परेशान करता था, मुआशरे में लोग इससे तंग आ चुके थे, और आखिरकार इसको आकर यहाँ कब्रिस्तान में रहना पड़ा। और यहाँ जब ये कब्रिस्तान में यहाँ रहता था तो ये लिखा है कि चिल्लाता था, चीखता था और लोगों को वहाँ से गुज़रने नहीं देता था। लोग इसकी वजह से बहुत परेशान थे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जब वहाँ आए तो इसने खुदावंद यीशु मसीह को पहचाना, और जब वो खुदावंद यीशु मसीह को इसने पहचाना तो खुदावंद यीशु मसीह को पता था कि इसमें बदरू है। अज़ीज़ो, जब किसी ख़ानदान में कोई इस तरह का वाक़या हो जाता है तो उस ख़ानदान के लिए एक शख्स जो घर का फ़र्द है वो अज़ाब बन जाता है, और उसकी अपनी ज़िंदगी भी हकीकत में उसके लिए अज़ाब बन जाता है। मुझे याद है, एक मैं ख़ानदान को जानता हूँ जिनका एक नौजवान बच्चा इसी तरह बदरू गिरफ्तार था, और उस ख़ानदान ने अपने इस बच्चे को ज़ंजीरों के साथ बांध कर, वो चारपाई के साथ, दरख्तों के साथ उसको बांधते थे। तो ये जो शैतान जो है वो इस तरीके से लोगों को अज़ियत देता है। और यहाँ पर मुमकिन है कि ये बच्चा जो
اپنے گھر سے نکلا تھا تو اس مشکل اور مصیبت میں تھا، اور یہاں پر وہ پہاڑوں میں رہتا تھا، تو اس کے ماں باپ شاید چپکے سے آ کر اس کو کھانا مہیا کرتے تھے، اور وہ جب بھی اس کو دیکھتے تو دکھ اور اذیت میں بیچارے مبتلا ہو جاتے۔ لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ جس روز خداوند یسوع مسیح وہاں پر آئے اور خداوند یسوع مسیح نے اس کو پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے، تو اس نے کہا کہ میرا نام ہم لشکر ہیں، کیونکہ بہت سی بدرو ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اس کو کہا کہ تو اس شخص میں سے دور ہو جا۔ لیکن اس بدروؤں نے خداوند یسوع مسیح کی منت کی کہ ہمیں اس سوروں کے غول میں بھیج دے جو نزدیک میں چل رہے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے اس کو اجازت دی اور وہ سوروں میں چلے گئے، اور لکھا ہے کہ پورا غول جو تھا سوروں کا وہ جھیل میں جا گرا اور مر گیا۔ لیکن جب وہ لوگ جنہوں نے ان سوروں کو چرانے والے تھے، جب انہوں نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ ڈر گئے، اور وہ جا کر شہر میں جا کر سارے لوگوں کو انہوں نے بتایا جو ماجرا ہوا تھا، اور لوگ وہاں آئے، اور ان لوگوں نے آ کر دیکھا کہ وہ شخص خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں پر وہ ٹھیک ہے، تندرست ہے، اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ شخص ننگا رہتا تھا۔ اور جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ شخص ٹھیک ہے تو لوگوں پر ایک دہشت چھا گئی، اور انہوں نے خداوند یسوع مسیح سے درخواست کی کہ خداوند تو اس جگہ سے ہمارے سے دور چلا جائے۔ جب خداوند یسوع مسیح وہاں سے جانے لگے تو یہ جو بدرو گرفتہ شخص تھا جو اب ٹھیک ہو چکا تھا، اس نے خداوند یسوع مسیح سے درخواست کی کہ خداوند میں تیرے ساتھ تیرے شاگردوں میں شامل ہو کر تیرے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس کو کہا کہ نہیں، تو اپنے گھر واپس لوٹ جا، ممکن ہے کہ تیرے بچوں کو، تیرے خاندان کو، تیرے بہن بھائیوں کو تیری ضرورت ہے۔ اور یسوع نے اس کو کہا کہ تو جا اور جا کر اپنے خاندان کو بتا کہ خدا نے تیرے لیے کیسے بڑے بڑے کام کیے۔ عزیزو، خداوند خدا یہ چاہتے تھے کہ یہ شخص جا کر دنیا کو بتائے کہ خدا نے اس کے لیے کتنی عظیم کام خدا نے اس کے لیے کیے ہیں، اور خدا کی قدرت اس کے لیے کیا کچھ کر سکتی۔ اور لکھا ہے کہ وہی کام اس شخص نے کیا۔ جب وہ واپس لوٹا تو اس نے جا کر پورے علاقے میں لوگوں کو بتایا کہ وہ خدا، وہ جلال کا خدا، وہ شفا کا خدا، وہ برکات کا خدا، وہ زندگی کا خدا جس نے مجھے شفا دی ہے۔ میں جو بدرو گرفتہ تھا، میں جو مشکل اور مصیبت میں تھا، تو خدا نے میری مصیبتوں کو دور کیا ہے، اور خدا نے میرے لیے اتنے عظیم کام کیے۔ عزیزو، آج بھی انسان ہوتے ہوئے اور بہت سی پریشانیوں میں ہیں۔ کئی دفعہ لوگ مالی طور پر ان زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، بیماریوں میں لوگ جکڑے ہوئے ہیں، دکھوں میں لوگ ہیں، اور مصیبت زدہ لوگ ہیں۔ لیکن عزیزو، خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ خدا ہماری ساری مصیبتوں، پریشانیوں اور ان زنجیروں کو توڑنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں اس لیے آئے کہ وہ شیطان کے غلامی کی زنجیروں کو، گناہ کی زنجیروں کو توڑ کر خداوند ہمیں ہمیشہ کے لیے آزاد کرے۔ اور عزیزو، خداوند خدا نے آپ کے اور میرے لیے بڑے عظیم کام کیے ہیں، اور خداوند خدا جو قدرت اور جلال اور فتح برکات کا خدا ہے، وہ ہمیں ہر چیز مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جب ہم خداوند کے پاک کلام کو دیکھتے ہیں تو خداوند خدا کا پاک کلام فرماتا ہے کہ خدا نے ہمارے لیے عظیم کام کیے ہیں۔ جب ہم افسیوں کا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت سے 14 آیت تک دیکھتے ہیں تو خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارا خدا ہے، وہ برکات کا خدا ہے، وہ زندگی کا خدا ہے۔ اس خدا نے آسمان کو ہمارے لیے چھوڑا اور اس زمین پر ہمارے لیے آیا، اور اس نے ہمیں اپنی قدرت سے چن لیا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کائنات کو خدا پیدا کرتا،
خدا کی محبت یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح جو بنائے عالم سے خدا کا چنا ہوا وہ برا ہے، جس نے آپ کے اور میرے لیے قربانی دینے کا فیصلہ کیا ہے، وہ بنائے عالم سے ہمارے لیے چنا گیا تاکہ وہ ہمیں اس گناہ سے آزاد کریں۔ اور خدا یسوع مسیح نے اپنی مرضی کے مطابق ہمیں چنا، اور بے شک خدا پاک اور مقدس ہے، لیکن خدا یسوع مسیح نے جو پاک اور مقدس ہے اس دنیا میں آ کر ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنایا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ ہم خدا کے لے پالک بیٹے ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں۔ خدا نے ہمیں اپنے لیے چنا ہے اور ہمیں اپنے فضل کے وسیلہ سے خدا نے ہمیں بچایا ہے۔ اس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہمیں مفت زندگی بخشی ہے، اور اس کے خون کے وسیلہ سے خدا نے ہمارے گناہوں کو دور کیا ہے۔ اپنے فضل کی دولت کے موافق خدا نے ہمیں اپنی برکات بخشی ہیں۔ خدا نے ہمیں حکمت، خدا نے ہمیں دانائی بخشی ہے، جو اس کے کلام کے مطابق خدا فرماتا ہے۔ اور اس کے کلام کے بھید جو خدا نے آپ کے اور مجھ پر ظاہر کیے ہیں، جو انسان ہوتے ہوئے ہم نہیں جان سکتے، لیکن خداوند کا روح ہمیں سب کچھ مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور خدا نے ہمیں ایسا خدا نے انتظام کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو سب چیزوں کا مجموعہ ہے، خواہ آسمان کی ہو خواہ زمین کی ہو، خدا نے ہر چیز کو آپ کے اور میرے لیے مہیا کرنے کی قدرت رکھی ہے۔ یہ جو خداوند کی یہ محبت ہے کہ خدا نے ہمیں اپنی خوشخبری کے وسیلہ سے نوازا ہے۔ ہم گناہ گار ہیں، لیکن خدا نے اپنے کلام کی مہر ہم پر کی ہے، اور اپنا جلال ہم پر ظاہر کیا ہے، اور ہم خداوند کی خاص ملکیت ہے، اور اپنے جلال کے وسیلہ سے خدا ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنا جلال ہم پر ظاہر کیا، اس نے اپنا مکاشفہ ہم پر ظاہر کیا، اس نے ہماری جسمانی آنکھوں کو کھول کر ہمیں روحانی روشنی عطا کی ہے، اور اپنی قدرت سے خدا نے ہمیں بلایا ہے۔ اور خدا یسوع مسیح جس نے اپنی جان دی ہمارے گناہ گاروں کی خاطر، آسمان پر خدا کی دائنی طرف بیٹھا ہے، اور لکھا وہی یسوع آسمان کے بادلوں سے اس زمین پر ظاہر ہونے والا ہے، اور جو ہمیں زندگی کی برکات بخشتا ہے۔ عزیزو، آج جب ہم اس چیز پر غور کرتے ہیں کہ ہمارا خدا جو ہمیں ہر چیز مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، خدا ہے جو ہمیں روزگار مہیا کرتا ہے، خدا ہے جس نے ہمیں خاندان مہیا کیا ہے، خدا ہے جس نے ہمیں شفا عطا کی ہے، خدا ہے جو ہمیں روزمرہ کی سہولیات مہیا کرتا ہے، خدا ہمیں خوراک مہیا کرتا ہے، خدا نے ہمیں گھر عطا کیا ہے، خدا نے ہمیں روٹی کپڑا عطا کیا ہے، خدا نے ہمیں بہن بھائی دیے ہیں، بچے دیے ہیں، تعلیم دی ہے، تربیت دی ہے۔ اور خدا جو ان سب چیزوں کا مہیا کرنے والا ہے، ہمیں خدا کا کتنا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا خدا کتنا عظیم ہے۔ ہم ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس سونے کے لیے بستر نہیں ہے، ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہے۔ عزیزو، امریکہ ایک بہت بڑا ملک ہے، لیکن یہاں پر بھی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے، ایسے لوگ ہیں جو زندگی کی برکات سے محروم ہیں۔ لیکن عزیزو، ہمیں کتنا خدا کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا خدا جو ہمیں برکات بخشتا ہے، ہمارا خدا جو ہمیں شفا بخشتا ہے۔ ان لوگوں کو دیکھیں جو بیمار ہیں، ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس دوائی کے لیے پیسہ نہیں ہے، ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس ڈاکٹرز نہیں ہیں، جہاں نرسز نہیں ہیں، جہاں ہسپتال نہیں ہے، جو مصیبت میں ہیں، جو دکھ میں ہیں، جو بچے ماں باپ کے بغیر ہیں، جو ماں باپ بچوں کے بغیر ہیں، جو لوگ کمائی نہیں کر سکتے، جو لوگ زندگی کی نعمتوں سے محروم ہیں۔ میں ایک چھوٹی بچی کو جانتا ہوں، 4 سال کی بچی، جس کی ماں نہیں، اور وہ ہر روز بیچاری اس بات کے لیے بچوں کو، جب دوسرے بچوں کو دیکھتی ہے تو وہ ترستی ہے کہ کاش میری ماں بھی ہوتی جو میرا خیال کرتی اور مجھے اپنی محبت دکھاتی۔
عزیزو ہمارا خدا جس نے ہمیں اتنی عظیم برکات بخشی ہیں، خدا جو ہمیں تندرستی دیتا ہے. دیکھیں ان لوگوں کو جو دل کے مریض ہیں، جو لوگ کڈنی کے مریض ہیں، جن کے ہاتھ نہیں ہیں، جن کے پاؤں نہیں ہیں، جن کی آنکھیں نہیں ہیں، جو بول نہیں سکتے. کتنے لوگ ہیں جو زندگی کی نعمتوں سے محروم ہیں، لیکن خدا جس نے ہمیں زندگی کی ہر چیز مہیا کی ہے، ہمیں کتنا دوسرے لوگوں کو جا کر بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا خدا کتنا عظیم خدا ہے جس کی ہم پوجا اور پرستش کرتے ہیں. مجھے ایک چھوٹے بچے کا پتہ ہے جس کو جو ہمارے اسکول میں یہاں پر ہے، اور یہ بچہ جو ہے تقریباً 9-10 سال کا بچہ، خوبصورت بچہ دیکھنے میں، لیکن یہ بچہ بول نہیں سکتا. عزیزو جو خدا نے آپ کو اور مجھے نعمتیں عطا کی ہیں، ہمیں خدا کا کتنا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم خداوند کے پاک کلام میں سے رومیو کا خط اور اس کا 8واں باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت دیکھتے ہیں تو خداوند کے کلام میں مرقوم ہے کہ خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. دیکھیں عزیزو خدا کی محبت کیا ہے کہ ہم گناہ گار انسان، خدا نے ہمارے لیے اتنے عظیم کام کیے ہیں کہ ہم گناہ گار تھے تو خدا یسوع مسیح ہماری خاطر ہوا، اور جب پس ہم اس کے خون کے باعث راس باز ٹھہرائے گئے ہیں، اس کے وسیلہ سے خدا کا الہی غضب جو ہم پر نازل ہونے والا تھا، خدا نے اس غضب کو ہم سے ہمیشہ کے لیے دور کر کے خدا نے ہمیں زندگی کی نعمتوں، برکتوں اور بخششوں سے نوازا ہے. جب ہم پہلا پطرس اور اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت دیکھتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کیونکہ خدا الہی قدرت سے وہ سب چیزیں جو زندگی کی ہیں، دیانتداری سے متعلق ہیں، خدا نے ہمیں اپنی پہچان کے وسیلہ سے خدا نے میں عنایت کی ہیں تاکہ ہم خداوند کے جلال کو حاصل کر سکیں. عزیزو خدا جو ہے ہر چیز کا مہیا کرنے والا ہے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو جانیں اور پہچانیں اور اس کے نام کو عزت اور جلال دیں، اور ہمیشہ خداوند کی شکر گزاری کرتے رہیں اور دوسرے لوگوں کو بتائیں کہ ہمارا خدا کتنا عظیم خدا ہے جس کی ہم پوجا اور پرستش کرتے ہیں، جس نے ہمیں ہر چیز مہیا کی ہے. جب ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے زبور کی کتاب اور اس کا 50 باب دیکھتے ہیں تو لکھا ہے ہمارا خدا عظیم خدا ہے. خدا کہتا ہے مجھے تو قربانیوں کی ضرورت نہیں ہے. خدا کہتا ہے کیا میں تیرے گھر سے بیل لوں گا؟ کیا میں تیرے باڑے سے بکرا لوں گا؟ کیا میں خدا کہتا ہے کیا تو نہیں جانتا کہ جنگل کے سارے جانور میرے ہیں؟ خدا کہتا ہے پہاڑوں پر جو چھپائے پائے جاتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، خداوند کہتا ہے وہ میرے ہیں. پرندے میرے ہیں، میدان کے تمام درندے خداوند کہتا ہے میرے ہیں. خدا کہتا ہے اگر میں بھوکا ہوتا تو میں تجھ سے نہ کہتا. خدا کہتا ہے جب کہ ہر چیز میری ہے تو کیا کہتا ہے خدا کہتا ہے کیا میں سانڈوں کا گوشت کھاؤں گا؟ کیا میں بکروں کا خون پیوں گا؟ خدا کہتا ہے یہ سب کچھ اس لیے میں نے تجھے دیا ہے کیونکہ میں اپنا جلال، اپنی قدرت تجھے دکھانا چاہتا ہوں. لیکن خدا کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تو ہمیشہ میری شکر گزاری کرے اور خدا تعالیٰ کی نعمتوں، خدا تعالیٰ کی برکات کو جانے اور پہچانے کہ خدا مشکل و مصیبت میں انسان کو چھڑانے والا اور زندگی کی برکات بخشنے والا خدا ہے، اور ہمیں ہمیشہ خدا ان کی شکر گزاری کرتے رہیں. عزیزو خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم خداوند کو جانیں اور پہچانیں، اس کا ہر روز کلام پڑھنا سیکھیں، اس سے دعا کرنا سیکھیں، اس کی شکر گزاری کرنا سیکھیں، کیونکہ ہمارا خدا عظیم خدا ہے، ہمارا خدا برکات کا خدا ہے، ہمارا خدا ہر چیز مہیا کرنے والا خدا ہے. ہم ہمیشہ ہر روز خداوند کی شکر گزاری اور اس کی تعریف کریں اور اس کی عظمت کے کام دنیا کو بتانا سیکھیں کہ وہ خدا جس کی ہم پوجا اور پرستش کرتے ہیں
ہمارا خدا کتنا عظیم ہے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، ہمیں پیار کرنے والے زندہ آسمانی باپ، تیرا شکر ہو خداوند جو برکتیں، بخششیں، نعمتیں تو نے ہمیں دی ہیں۔ خداوند ہماری مدد کر، ہم اپنی زندگی میں ہر روز تجھے جانے اور پہچانے، جو خداوند زندگی کی نعمتیں، جو برکات تو نے دی ہیں، جو تندرستی اور زندگی دی ہے، جو خاندان میں خداوند تو نے ہمیں برکات بخشی ہیں، ہم ہر روز تیرا شکر ادا کرنا سیکھیں، اور خداوند تیری اس شکر گزاری کے کام، تیری عظمت کے کام خداوند دنیا کو بتانا سیکھیں کہ ہمارا خدا کتنا عظیم ہے، اور ہمیشہ تیری تعریف، تیری تمجید کرتے رہیں، تیرے خوف اور زندگی میں گزاریں، تیرے ساتھ وفاداری میں چلیں، تاکہ خداوند یسوع مسیح ہمارا خدا جو آسمان کے بادلوں سے جلد ظاہر ہونے والا ہے، ہم اس کے ملنے کے لیے تیار پائے جائیں۔ خداوند تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے جو ہمارا سچا اور زندہ خدا ہے، اس کے پاک اور مقدس نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔